यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, गए वक्त हम नहम्याह की किताब बाब 8 और उसकी आयत 4 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 8 को ख़त्म करे थे। आज हम बाब 9 और बाब 10 पे गौर करेंगे। अब हम बाब 9 शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आयत 1 और 2। यहाँ लिखा हुआ है, फिर इसी महीने की 24वीं तारीख को बनी इसराइल रोज़ा रखकर और टाट ओढ़कर और मिट्टी अपने सिर पर डालकर इकट्ठे हुए। और इसराइल की नस्ल के लोग सब परदेशियों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने गुनाहों और अपने बाप दादा की खताओं का इकरार किया। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये लोग अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने और अपने बाप दादा के गुनाहों का इकरार करें। प्यारे भाई और बहन, हम भी ये लोगों से अलग नहीं हैं। हम भी बार बार गुनाह करते हैं। ये बात खुदा जानता है, मगर खुदा चाहता है कि हम महसूस करना कि हम गुनाह करे हैं और खुदा के आगे अपने गुनाहों का इकरार करना। तो क्या आप खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार कर रहे हैं क्या? आयत 3 पढ़ेंगे, और उन्होंने अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर एक पहर तक खुदावन अपने खुदा की शरीयत की किताब पढ़ी और दूसरे पहर में इकरार करके खुदावन अपने खुदा को सिजदा करते रहे। तो प्यारे भाई और बहन, खुदा का कलाम उन लोगों को ये बताया कि उन लोग बहुत बड़े गुनहगार हैं। खुदा का कलाम बताता है कि ये लोग रोज़ा रखे और टाट ओढ़े और मिट्टी अपने सिर पे डाले। ऐसा करना ये जाहिर कर रहा था कि ये लोग खुदा के सामने एक बहुत बड़े गुनहगार हैं। जब ये लोगों को ये बात का एहसास हुआ कि ये लोग बहुत बड़े गुनहगार हैं खुदा के सामने, तो खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे। जब ये लोग अपने आप में महसूस करें कि खुदा के सामने बहुत बड़े गुनहगार हैं और जब खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, तो इनके दिल में तब्दीली आई और उसके बाद खुदा की इबादत करने को लगे। आज के ज़माने में जवाना बूढ़ों की काफ़ी शिकायत करते हैं कि बूढ़े ऐसा करते हैं या वैसा करते हैं। बोलने का मतलब ये है कि बूढ़ों में काफ़ी गलतियां निकालते और बूढ़ों को खुसरवार ठहराते हैं। मगर अगर ये जवाना खुदा के कलाम के तरफ रुजू होंगे, यानी कि खुदा के कलाम के तरफ पलटेंगे और खुदा के कलाम को अपने दिलों में कबूल करेंगे, तो उनकी जो शिकायत की आदत थी बदल जाएंगी और अपने खुद के गुनाह का इकरार करेंगे कि उन लोग खुद कितने बड़े गुनहगार हैं। तो हर एक इंसान को अपने गुनाह का इकरार करना ज़रूरी है। अगर आप अपने आप में ये महसूस करते हैं कि आपको गुनाहों का इकरार करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप खुदा के कलाम को पढ़ो। खुदा का कलाम आपसे बात करेगा और आपको बताएगा कि आप कितने गुनहगार हैं, और उसके बाद आपके दिल में महसूस होगा कि आपको खुदा के सामने अपने गुनाह का इकरार करके खुदा से अपने गुनाह की माफ़ी मांगना है। अगर हम इसराइलियों के ज़िंदगी में देखेंगे तो खुदा का कलाम पढ़े जा रहा था और ये लोग सुन रहे थे, और जब खुदा के कलाम को सुन रहे थे तो उनको महसूस हुआ कि उन लगा बहुत बड़े गुनहगार हैं, और उसके बाद उनका अगला कदम यह था कि उन लगा अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा से माफ़ी मांगे। इकरार करने का मतलब यह है कि हम खुदा के कलाम से सहमत हैं, यानी हम हमारे गंदे चालों के लिए बहाने नहीं ढूंढ रहे, बल्कि ये बात मान ले रहे कि हम खुदा के सामने एक बहुत बड़े गुनहगार हैं। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा से माफ़ी मांगते हैं तो खुदा हमारे सारे गुनाह को माफ़ कर देता है। हमारे सारे गुनाह को माफ़ करने में खुदा वफादार है। आप लोगों को याद होगा कि यीशु मसीह वो ऊपर के कमरे में अपने शागिर्दों के पाँव धोए, साफ करे। आज भी यीशु मसीह खुदा के दाहिनी तरफ बैठ के वो काम कर रहे हैं। मसीह हमको साफ कर रहे हैं।
میرے بھائی اور بہن، جب آپ خدا کے کلام کے روشنی میں چلیں گے تو آپ کو اپنے دل میں محسوس ہوگا کہ آپ خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ ایک بہت بڑے گنہگار ہیں۔ اس کے بعد آپ خدا کے پاس آئیں گے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے لیے اور خدا سے معافی مانگنے کے لیے، کیونکہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتے، یعنی کہ اگر آپ گندے ہیں اور آپ کے دل میں کڑواہٹ ہے کسی بھائی یا بہن کے لیے، تو آپ جو ہے خدا کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو خدا کے پاس آنا پڑتا ہے ہمارے گناہوں کا اقرار کر کے خدا سے معافی مانگنے کے لیے، اور جب ہم یہ کام کریں گے تو خدا ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ہم کو پاک صاف کر دے گا۔ تو میرے بھائی اور بہن، اگر ہم کلام میں دیکھیں گے تو اسرائیلیاں پاؤ دن شریعت پڑھنے میں نکالے اور باقی کا وقت اپنے گناہوں کا اقرار کرنے میں اور معافی مانگنے میں نکالے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 4 اور 5۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تب خدمیل، یشو اور بنی اور سبنیا اور بنی اور سریبیا اور بنی اور کنانی نے لاویوں کے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے خداوند اپنے خدا سے فریاد کی۔ پھر یشو اور خدمیل اور بانی اور حسبنیا اور سریبیاد اور ہدویا اور سبنیا اور فتحیا لاویوں نے کہا، کھڑے ہو جاؤ اور کہو، خداوند ہمارا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہے، تیرا جلالی نام مبارک ہو جو سب حمد و تعریف سے بالا ہے۔ پیارے بھائی بہن، اگر ہم یہ لوگوں پہ غور کریں گے تو یہ لوگ خدا کا کلام سننے کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اس کے بعد اپنے آوازاں بلند کرے خدا کی حمد و ثنا کرنے کے لیے اور خدا کی تعریف کرنے کے لیے، تو یہ ہماری زندگی میں بہت ہی ضروری ہے اور ہر کلیسیا میں یہ بات پیدا ہونا ضروری ہے۔ خدا کا کلام سننا، پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، پھر اس کے بعد خدا کی حمد و ثنا کرنا اور خدا کی تعریف کرنا۔ ایک پادری بتا رہے تھے کہ ہفتے کے بیچ میں ایک دن ان لوگ جمع ہوتے تھے خدا سے دعا کرنے کے لیے۔ ایسا کئی ہفتے کرے، اس کے بعد لوگ محسوس کرنے کو لگے کہ بار بار اسی قسم کی دعا کرنے سے اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو پادری بتانے لگے کہ انہوں یہ ایک دن ارادہ کرے کہ انہوں یہ مرتبہ ان کے عبادت کا اصول بدلیں گے۔ تو اس دن انہوں جو ہے اپنی کلیسیا کو یہ بولے کہ ہم دعا کرنے کے بجائے خدا کی حمد و ثنا کریں گے۔ پادری بتاتے ہیں کہ جب خدا کی حمد و ثنا کرنے کو لگے تو کلیسیا میں بحالی پیدا ہو گئی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کتنا ضروری ہے ہمارے زندگی میں کہ ہم ہمیشہ خدا کی حمد و ثنا کرنا اور خدا کی تعریف کرنا۔ اب ہم آیت 6 پڑھیں گے۔ تو ہی اکیلا خداوند ہے، تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندروں کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، اور تو ان سبوں کا پروردگار ہے، اور آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، کیا کبھی آپ دریا کے کنارے کھڑے ہو کے دیکھے ہیں کیا کہ کیسا سمندر کی لہریں آ کے چٹانوں کو ٹکراتے ہیں؟ جب آپ تاروں کو، چاند کو اور سورج کو دیکھتے ہیں، کیا آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ خدا یہ سارے کائنات کو بنایا ہے؟ میرے بھائی اور بہن، خدا جس طریقے سے یہ سارے کائنات کو بنایا، اس سے صاف صاف معلوم پڑتا ہے کہ خدا موجود ہے اور ہم اس کی حمد و ثنا کرنا ہے اور اس کی عبادت کرنا ہے۔ اب ہم آیت 7 سے 10 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تو وہ خداوند خدا ہے جس نے ابرام کو چن لیا اور اسے کسدیوں کے ار سے نکال لایا اور اس کا نام ابراہم رکھا۔ تو نے اس کا دل اپنے حضور وفادار پایا اور کننیوں اور ہتیوں
اور امریوں اور فرزیوں اور یبوسیوں اور جرجاسیوں کا ملک دینے کا عہد اس سے باندھا تاکہ اسے اس کی نسل کو دے، اور تو نے اپنے سخن پورے کیے کیونکہ تو صادق ہے، اور تو نے مصر میں ہمارے باپ دادا کی مصیبت پر نظر کی اور دریائے خلزم کے کنارے ان کی فریاد سنی، اور فرعون اور اس کے سب نوکروں اور اس کے ملک کی سب رعایت پر نشان اور عجائب کر دکھائے، کیونکہ تو جانتا تھا کہ وہ غرور کے ساتھ ان سے پیش آئے، سو تیرا بڑا نام ہوا جیسا آج ہے۔ تو اسرائیلیاں خدا کی حمد و ثنا اس لیے کرے کیونکہ گیس زمانے میں خدا ان کے باپ دادا کو بہترین طریقے سے آگے لے کے بڑھا۔ حضرت ابراہیم کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لگا خدا کو جلال دیے، کیونکہ خدا بہترین طریقے سے ابراہیم کو سنبھال کے رکھا تھا۔ کنعان میں خدا ان کو امن اور چین دیا۔ اسرائیلیاں خدا کی حمد و ثنا کرنے لگے کیونکہ خدا بہترین طریقے سے ان کے باپ دادا کو مصر کے باہر لایا اور بیابان میں ان لوگوں کا خیال کرا اور ان کو اپنے معجزے بتایا اور ان لوگوں کی حفاظت کرا۔ پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ کبھی خدا کی شکر گزاری اور حمد و ثنا کرے ہیں کیا کہ خدا آپ کو انڈیا میں رکھا ہے؟ تو پیارے بھائی اور بہن، اسرائیلیاں خدا کے بارے میں یہ جانے کہ خدا صرف خالق اور مالک ہی نہیں ہے، بلکہ خدا خالق اور مالک ہونے کے ساتھ ساتھ خدا ان لوگوں کا منجی ہے۔ اسرائیلیاں یہ بات سے بھی خدا کی شکر گزاری کرنے کو لگے کہ خدا ان کے باپ دادا کو مصریوں کے بندش سے چھٹکارا دلایا جب ان لوگ مصر میں تھے۔ تو میرے بھائی اور بہن، ہم خدا کی اس بات سے شکریہ ادا کرنا کہ خدا خالق اور مالک ہے، سارے کائنات کو بنانے والا انہیں ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کی ہے۔ اور ہم خدا کی اس بات سے بھی شکر گزاری کرنا کہ خدا ہم کو گناہ کے بندش سے چھڑا کے نجات دیا۔ ہم خدا کی اس بارے میں بھی شکر گزاری کرنا کہ خدا ہم کو جسمانی چیزیں بھی عطا کرا ہے، انہیں ہماری روحانی باتوں کا بھی خیال کرتا ہے اور جسمانی باتوں کا بھی خیال کرتا ہے، اور اس کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرنا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ جو ہے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے جانا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کی شکر گزاری کریں۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 34 اور 35، لکھا ہوا ہے، اور ہمارے بادشاہوں اور سرداروں اور ہمارے کاہنوں اور باپ دادا نے نہ تو تیری شریعت پر عمل کیا، نہ تیرے احکام اور شہادتوں کو مانا جن سے تو ان کے خلاف گواہی دیتا رہا، کیونکہ انہوں نے اپنی مملکت میں اور تیرے بڑے احسان کے وقت جو تو نے ان پر کیا اور اس وسیع اور زرخیز ملک میں جو تو نے ان کے حوالے کر دیا، تیری عبادت نہ کی اور نہ وہ اپنی بدکاریوں سے باز آئے۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ دیکھ سکتے کہ خدا کیسی برکت اسرائیلی قوم کو دیا، لیکن پھر بھی بادشاہیں، شہزادیں، کاہنہ اور لاویاں وغیرہ وغیرہ اور لوگ سب کے سب خدا کے حکموں کے ساتھ نہیں چلے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا آخر کتنا صبر کرے گا۔ آیت 36 پڑھیں گے، دیکھ آج ہم غلام ہیں، بلکہ اسی ملک میں جو تو نے ہمارے باپ دادا کو دیا کہ اس کا پھل اور پیداوار کھائیں، سو دیکھ ہم اسی میں غلام ہیں۔ پیارے بھائی بہن، اسرائیلیاں یہ پہچانے کہ خدا کا خیر ان لوگوں پہ ہے۔ آیت 37 اور 38 میں لکھا ہوا ہے، وہ اپنی کثیر پیداوار ان بادشاہوں کو دیتا ہے جن کو تو نے ہمارے گناہوں کے سبب سے ہم پر مسلط کیا ہے، وہ ہمارے جسموں اور ہماری مویشی پر بھی جیسا چاہتے ہیں اختیار رکھتے ہیں، اور ہم سخت مصیبت میں ہیں۔ ان سب باتوں کے سبب سے ہم سچا عہد کرتے اور لکھ بھی دیتے ہیں
اور ہمارے عمرا اور ہمارے لاوی اور ہمارے کاہن اس پر مہر کرتے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، عہد کے جو شرط ہیں وہ ہم اگلے باب میں دیکھیں گے۔ اور قوم کا ہر سردار سے یہ بولا گیا کہ وہ اپنا ذاتی مہر یہ عہد پہ لگانا۔ لوگ یہ فیصلہ لیے کہ ان لوگاں خدا کے کلام پہ عمل کریں گے۔ میرے بھائی اور بہن، کس قسم کا عہد آپ خدا کے ساتھ باندھے ہیں؟ کئی لوگاں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان لوگاں رہن پہ اپنی دستخط نہیں کریں گے، بلکہ پیسہ بھی دینے کا عہد باندھنا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان لوگاں اپنے عہد کو نہیں رکھ سکیں گے۔ میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ اگر آپ ایک گھر خریدیں گے تو ان لوگاں جس سے آپ خریدتے ہیں وہ لوگ آپ سے پیپروں پہ دستخط ضرور لیں گے۔ میرے کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ لوگ اپنے زندگی کے ہر ایک حصے میں عہد باندھنے کے لیے تیار رہتے ہیں، مگر جہاں خدا کے ساتھ عہد باندھنے کی بات پیدا ہوتی ہے تو وہاں اپنا قدم اٹھانا نہیں چاہتے۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ لیکن ہم خدا کے ساتھ عہد باندھو یا نہ باندھو، خدا ہم سے بے انتہا محبت رکھتا ہے اور ہمارا خیال کرتا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم باب 10 پہ جائیں گے۔ باب 10 میں اسرائیلیاں جو ہیں خدا سے عہد باندھتے ہیں، ان کا لکیر پہ دستخط کرتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ خدا کے ساتھ عہد باندھے ہیں کیا؟ کیا آپ خدا سے کسی بھی چیز کا وعدہ کریں ہیں کیا؟ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ عہد ایک ایسی بات ہے جس کو مذاق سے نہیں لے سکتے۔ اگر آپ خدا سے کسی بات کا وعدہ کریں ہیں تو وہ وعدے کو رکھنا بھی چاہیے۔ یہ 10ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہمیہ جو حاکم ہیں اور 22 کاہنوں کے نامہ پہلے دیے گئے ہیں، ان لوگ عہد پہ دستخط کرتے ہیں۔ ایک ایک کر کے لاویاں جو ہیں اپنے گھرانے کے نامہ وہ عہد پہ دستخط کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 44 سرداروں کے نامہ بھی فہرست میں ہیں۔ ہم پڑھیں گے باب 10 اور اس کی آیت 29۔ وہ سب کے سب اپنے بھائی امیروں کے ساتھ مل کر لعنت و قسم میں شامل ہوئے، تاکہ خدا کی شریعت پر جو بندہ خدا موسیٰ کی معرفت ملی چلیں، اور یہوہ ہمارے خداوند کے سب حکموں اور فرمانوں اور آئین کو مانے اور ان پر عمل کرے۔ تو ان کا عہد جو ہے شریعت کو ماننے کا عہد ہے، اور خاص طور سے 3 چیزیں پہ عہد باندھنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ان لوگ اس لیے یہ 3 چیزوں کے بارے میں عہد کرتے ہیں کیونکہ یہ 3 باتوں پہ ان لوگ عمل نہیں کرے تھے۔ آیت 30 پڑھیں گے، اور ہم اپنی بیٹیاں ملک کے باشندوں کو نہ دیں اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لیں۔ پیارے بھائی بہن، شروع سے یہ مصیبت اسرائیلیوں کے ساتھ تھی، لیکن یہاں ان لوگ عہد کرتے ہیں کہ آگے چل کے یہ لوگ ایسا کام نہیں کریں گے۔ آیت 31 میں لکھا ہوا ہے، اور اگر ملک کے لوگ سبت کے دن کچھ مال یا کھانے کی چیز بیچنے کو لائیں تو ہم سبت کو یا کسی مقدس دن کو ان سے مول نہ لیں، اور 7واں سال اور ہر خرچ کا مطالبہ چھوڑ دیں۔ تو میرے بھائی اور بہن، دوسری چیز کی جو یہ لوگ عہد کرے وہ لین دین کے بارے میں تھا، اور خریدنے اور بیچنے کے بارے میں تھا، کہ سبت کے روز یا کوئی دوسری چھٹی کے روز یہ لوگ لین دین نہیں کریں گے، اور 7ویں سال کے بارے میں جو حکم دیا گیا ہے وہ حکم پہ بھی عمل کرنے کے بارے میں عہد کرے۔ اور تیسرے چیز کی جو عہد کرے وہ جو ہے نذرانے دینے کے بارے میں عہد کرے۔ تو پیارے بھائی بہن، یا میں باب 10 کو ختم کروں گا، اور آتے اس وقت ہم باب 11 سے باب 13 جو کہ نہمیہ کے کتاب کے آخری بابا ہیں غور کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔